नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए हुए थे जो रिश्तेदारों के बिहेवियर से मुतल्लिक थे। मतलब कुछ आगे पीछे करके सबको कुछ ना कुछ शिकायत थी अपने रिलेटिव से, अपने इर्द गिर्द के साजिशी लोगों से, यानी जो लोग साजिशों में मतलब एक्टिव रहते हैं, जो लोग दूसरों को टीज़ करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, उनसे आजिज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अक्सर लोगों ने कहा कि रिश्तेदारों ने कुछ बंदिश की हुई है, कुछ ऐसा किया हुआ है, मतलब कुछ मतलब हमारे घरों से तावीज़ निकलते हैं टाइप चीज़ें। तो जब आप कुरान के हवाले से देखें तो अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ जो कुरान पाक में बताई है वो कहता है कि यहदी मन यशाओ व युज़िल्लु मन यशाओ, यानी वो गुमराह भी करता है जिसको वो चाहता है और हदायत भी देता है जिसको वो चाहता है। यानी कई जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर अल्लाह ये भी फरमाता है कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, यानी इज़्ज़त देता है जिसको चाहता है, ज़िल्लत देता है जिसको चाहता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उस वक़्त बहुत बुरी लग रही होती हैं, जब वो हमारे साथ हो रही होती हैं तब हमें बहुत बुरी लग रही होती हैं। वो चाहे बीमारी हो, चाहे कोई मुसीबत आए, चाहे हमें किसी से थोड़ी देर के लिए डिग्रेड होना पड़े, चाहे कोई थोड़ी सी मतलब मैं उसे ज़िल्लत नहीं कहती, कोई थोड़ा सा ऐसा वो आ जाए जिसमें हमारी लेग पुलिंग कोई कर रहा हो और वो लेग पुलिंग हो जाए, यानी उनका मकसद पूरा हो जाए, तो वो ये समझता है कि वो बहुत मतलब उसने कोई अहम काम सर अंजाम दे दिया, और हम ये समझते हैं कि हमारी इतनी बेइज्जती हो गई कि ज़िंदगी में कभी नहीं होनी दोबारा। तो ये दोनों रवैये गलत हैं। दोनों रवैयों में वो जो ये समझने वाला है कि उसने शायद हमारे लिए जो बुरा चाहा था वो हो गया और वो कामयाब हो गया, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि वो तकब्बुर की हद में आ गया। उसने ये सोच लिया कि उसने जो किया वो सबसे बेहतरीन है, और वो जो डिग्रेड हुआ वो ये सोच रहा है कि मतलब इसने मुझे हरा दिया और ये जीत गया, तो उससे बड़ा भी बेवकूफ़ कोई नहीं। यानी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आप किसी मजमे में फंस गए हैं, तो यानी जैसे आप इससे अंदाज़ा लगा लें, कोई मैदान जंग है, एक शख्स लड़ता 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 दुश्मनों के नरगे में चला जाता है। अब जब वो नरगे में जाता है तो इर्द गिर्द देखता है कि उसका अपना कोई नहीं जो उसे पीछे से सपोर्ट कर सके, तो वो वापस पलटता है। और उसका वापस पलटना जो होता है वो इस मकसद के लिए होता है, ये नहीं होता कि वो दुश्मन से डर गया। उसका वापस पलटना इसलिए होता है कि वो अपने लोगों की बैक हासिल कर सके, यानी पुश्त पे उसके अपने लोग हों, और अगर कभी कोई एक ऐसा लम्हा आए कि ये लोग मुझ पर हावी होने लगें तो मेरे पुश्त वाले यानी मेरे बैक वाले मुझे बचा लें। अब अल्लाह अपनी स्कीम में मुदाखलत पसंद नहीं करता, यानी अल्लाह ने जो सोचा हुआ है उसमें वो मुदाखलत पसंद नहीं करता। वो अपने टारगेट से बड़े आहिस्ता और गैर महसूस तरीके से हमें वो चीज़ पहुंचा देता है जो हमें हासिल करनी होती है। इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेशुमार जगहों पर दी, लेकिन मैं आपको, क्योंकि अक्सर लोगों ने हज़रत यूसुफ़ की मतलब सूरत को पढ़ा हुआ है, और अक्सर लोगों ने हज़रत यूसुफ़ पे जो ड्रामा बना हुआ है वो जो मतलब मिस्र वालों ने या शायद उन्होंने बनाया है वो देखा हुआ है, क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ जी हमने ड्रामे में ये देखा था। तो मैं उसी की मिसाल देके समझाती हूँ ताकि कई लोग इस चीज़ को समझ सकें। अब हज़रत यूसुफ़ को बादशाही का ख्वाब आता है। बाप को पता चल गया कि एक मौजूदा नबी तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी, यानी मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी, ये कैसे होगा। यानी एक नबी वो हैं जो मौजूद हैं, हज़रत याकूब, और एक नबी वो हैं जो मुस्तकबिल में नबी होने वाले हैं, यानी हज़रत यूसुफ़। उन्होंने ख्वाब देखा है, ख्वाब खुशी का है, मगर चक्का गम का चला दिया। अब क्या हुआ कि दोनों को पता नहीं है कि हाँ उसने नबी बनना किस तरीके से है, यानी किस तरह से वो इस दर्जे पे पहुंचेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें लेकर जाएंगे और हम इन्हें यानी थोड़ी देर हम खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सैर करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो हज़रत याकूब कहते हैं कि ये ना हो, मुझे डर लगता है ये ना हो कि तुम कहो कि भेड़िया खा गया, यानी
غیب کا علم اتنا سا ان کو ہے کہ انہوں نے آ کر مجھے یہی بات کہنی ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہوگا کیسے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کو وہ لے کر جاتے ہیں، کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پہلے تو قتل کرنے لگے، لیکن ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، اندھے کنویں میں ڈال دو، خود ہی مر جائے گا، یا کسی نے اگر لے کر جانا ہوا تو کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، اندھے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب جب اندھے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ باپ جو نبی ہے اس سے صرف 2 یا 4 کلومیٹر دور ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں لگا کہ یوسف کہاں پہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بھیڑیے کا جا کر کہنا جھوٹ پتہ ہے ان کو کہ یہ کہیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم ضرور دیا، لیکن اتنا جتنا کہ ان کی ضرورت تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مطلب وہ 2-4 کلومیٹر دور ہیں، کنویں میں ہیں، لیکن باپ کو نہیں پتہ، نہیں تو باپ جا کے بچا لیتا۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہی کے لیے حضرت یوسف کا سفر اس کنویں سے سٹارٹ ہونا تھا۔ اگر وہ یہ مصیبت میں نہ پھنستے تو وہ شاید بادشاہ نہ بن سکتے، یعنی عزیز مصر نہ بن سکتے۔ اب کیا ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کنویں میں ڈالوں گا تو بادشاہ بن جائے گا، تو وہ بھی ڈال دیتے، خود ہی ڈال دیتے، وہ بھائیوں کا انتظار نہ کرتے۔ اب قافلے والوں نے انہیں اٹھایا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو اگر پتہ ہوتا کہ ان کا کنویں میں گرنا یہ بادشاہ بن جانے کی علامت ہوگا اور بادشاہ بن جائے گا یہ، تو وہ بھی نہ ڈالتے، وہ کہتے ہم میں سے کوئی اس کنویں میں کود جائے۔ اب کیا ہوا کہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں ان کو بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے وہ بھائی استعمال ہو رہے تھے، چاہنا اللہ کا ہی ہے، لیکن چونکہ ان بھائیوں کی نیت خراب تھی تو وہ استعمال ہو رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ جو کر رہے ہو، یعنی جو وقتی مصیبت وہ رشتہ دار حضرت یوسف کو دے رہے ہیں، وہی وقتی مصیبت ان کے لیے آگے جا کے درجات کو بلند کرنے کا باعث ہے، چاہے وہ روحانی ہو یعنی نبوت کے لحاظ سے بھی، اور چاہے وہ دنیا کے ہوں یعنی بادشاہی کے لحاظ سے بھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی یعنی لے جاتے ہیں اور ان کو ڈال دیتے ہیں اس میں۔ اب حضرت یوسف جو ہیں وہ وہاں سے چلتے ہیں، مطلب بکتے بھی ہیں۔ سوچا کہ یہ بھی وقت آنا تھا کہ میں اس طرح سے بازار میں بیچا جاؤں گا ایز اے غلام۔ اب جب یہ غلام کی حیثیت سے بکتے ہیں تو پھر عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں۔ اب عزیز مصر کے گھر جاتے ہیں تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر، مطلب نعمتوں بھرے پہلے غلامی سے اٹھایا، یعنی اس جگہ سے جہاں پہ ان کو بیچا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا اور نعمتوں بھرا ماحول دیا۔ اب نعمتوں بھرے ماحول سے ایک دم اٹھا کر ان کو جیل کے ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو جیل میں مطلب وہ کہتے ہیں گناہ سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں۔ اب وقتی طور پہ زلیخا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ جیل کی اس سے مطلب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور یہ واپس میرے پاس آئیں گے، یعنی واپس آ جائیں گے اور میں مطلب ان کو پھر حاصل کر لوں گی۔ لیکن حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بادشاہت کے اس معراج تک یعنی اس نعمتوں بھرے ماحول تک پہنچایا، اس کے بعد جیل میں پہنچا کر ان کی روحانی جو وہ ایک سفر تھا وہ شروع کر دیا۔ اب جیل جو ہے ان کے لیے مصیبت نہیں ہے، روحانی سفر کی ابتدا ہے، جیسے کہ کنواں بادشاہی سفر کی ابتدا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جیل کے ساتھیوں کو تعبیر بتائی تو بچ جانے والا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے کیس اس سے بچ جانے والے شخص سے کہتے ہیں کہ میرا کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مناسب وقت کے لیے یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم رکھی ہوئی تھی، اور شیطان نے اس شخص کو بلا دیا، یعنی شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہیں سمجھ سکا کہ اس نے یہ اپنی طرف سے برائی کی، لیکن کیا ہوا کہ حضرت یوسف کے لیے یہ بھلائی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کلین اینڈ کلیئر کر کے نکالنا چاہتا تھا۔ نکلنا جیل سے مقصد نہیں تھا، اللہ چاہتا تو حکم دیتا، کن کہتا اور وہ باہر آ جاتے۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کا نبی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بادشاہ کے سامنے، دنیاوی کسی بندے کے سامنے سوالی بنے۔ اب جب تعبیر بتا کر بادشاہ کے دل پر اس کی یعنی حضرت یوسف کی عقل و دانش کا پورا ایک سکہ جما دیا گیا، تو بادشاہ نے بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں کسی بھی غرض کے تحت
میں کسی ہر چیز کے بغیر تمہیں کلیئر کر کے اپنے پاس بلاؤں گا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، عورتوں والی کیس میں میری بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوگی تو پھر میں آؤں گا۔ اب کیا ہوا، عورتوں کو بلایا گیا، اور وہ جو اصل تھیں جیسے حضرت زلیخا تھیں، تو حضرت زلیخا نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا اور کہا ان راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، کہ بے شک میں نے ہی اس کو اس کے نفس سے پھسلایا تھا، یعنی میں نہیں بہکانا چاہا تھا، اور بے شک میں یہ سچوں میں سے ہے۔ اب وہی جو قحط کا خواب بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط جو ہے وہ ہاں کہ یوسف کے بھائیوں کو یوسف تک لے آیا، یعنی پہلے ان کی عقل و دانش کو بادشاہ پہ ثابت کیا، اب جب سب جگہ ان کی عقل کا، ان کی دانش کا سکہ جم گیا، لوگوں کے دل سے عقیدت جھلکنے لگی، تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہانک کے لاتا ہے کہ آؤ اب یوسف سے مانگو۔ اب کیا ہوا کہ وہ آتے ہیں حضرت یوسف کے پاس، اور یعنی دکھایا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر، یعنی آپ جب سارا وہ ہو گیا، اب اس کے بعد وہ ایک دفعہ کرتا لے کر گئے تھے کہ یہ بھیڑیے نے کھا لیا حضرت یوسف کو، دوسری دفعہ حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنا کرتا دیتے ہیں، یعنی ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور سارا جو سچویشن ہے، میں اس لیے اس کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ ایک تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے ٹی وی میں ڈرامے میں دیکھا ہوا ہے، تو اکثر لوگ جو حضرت سورہ یوسف کو نہیں بھی پڑھ سکے ان کو تقریباً ان واقعات کا پتہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پھر حضرت یوسف اپنی قمیض دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھ دو تو وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی وہ نابینا ہو چکے تھے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ اب ادھر سے قمیض چلی ہے، ادھر حضرت یعقوب کو اس کی خوشبو آ گئی ہے، یعنی جس وقت اللہ کی سکیم تھی کہ حضرت یوسف وہاں سے نکل آئیں، اس وقت کنواں جو ہے وہ 2-4 کلومیٹر دور تھا، لیکن حضرت یعقوب کو اس کی خوشبو نہیں آئی، حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی، نہیں تو وہ وہاں پہنچ جاتے اور کنویں سے نکال لیتے۔ اب حضرت یوسف جو ہیں ان کی قمیض جو مصر سے چلی ہے، اور کنعان میں حضرت یعقوب جو ہیں ان کو وہ قمیض جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ قمیض ان کی آنکھوں پہ ڈال دو تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ اب ادھر حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یعنی حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ بے شک میں لاجدو پاتا ہوں ریحا ہوا یا خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ جانو۔ سبحان اللہ، یعنی جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے بھی خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک کی خوشبو کا سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ ہر کام پہ غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب وہی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ ہم اپنے عزیزوں کی چالوں، حسد اور شاید یعنی جو اندر ان کے ایک بغض ہوتا ہے، ان میں خیر کی سکیم جو اللہ نے رکھی ہوتی ہے اس کو نہیں پہچان سکتے۔ نہ تو ہم کسی سے رکھتے ہوئے پہچان سکتے ہیں، نہ کوئی اگر رکھ رہا ہو تب پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے خیر کی امید رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خیر اصل میں رب تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے، اور اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین چیز عطا کرنی ہو۔ سوچیں کہ وہ کتنا یعنی اذیت میں ہوگا کہ جو ہمیں دیکھ کے اذیت میں ہیں اور ہم بالکل صحیح ہیں، بالکل مطلب ٹھیک چل پھر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے بددعائیں کرنے کی بجائے، ان کے لیے پریشان ہونے کی بجائے ان کی خیر مانگنی چاہیے، تاکہ وہ ہماری خیر کرتے رہیں۔ کبھی بھی ان چیزوں سے پریشان مت ہوں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تعویذ کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے۔ جس شخص نے برائی کی ہے وہ اپنی برائی کو خود اپنے اللہ سے پائے گا، اور جس شخص نے اچھائی کی ہے جو بہتر ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ساری چیزوں کو قبول کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اپنے لیے بہتری پائے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگیں، اپنے رب سے بہتری مانگیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ رب کی طرف رجوع کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، خیر آپ تک پہنچتی رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے پہنچنی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے نہیں۔